Hello everyone, this is Ajab Online Academy. In this video, we will discuss Code of Civil Procedure 19.8. Along with we will learn tips how to memorize CPC practically. Today's topic is pre-trial proceeding in the civil courts, जो कि LLB पार्ट 3 के CPC पेपर में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. प्री ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें सम बेसिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट CPC का मालूम करना है. सबसे पहले CPC है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. one is in orders and other is sections. So 51 orders are available in the CPC and the 158 sections are available in the CPC. उसके बाद हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट एक न्यू अमेंडमेंट पास की है जिस अंडर द आर्टिकल 128 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैज़ पावर टू पास ऑर्डिनेंस लाइक 89 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू पास ऑर्डिनेंस. एनीवे, इस तरह अभी गवर्नर पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस पास की है जिसके अंदर 26A and 159 section is added in CPC. 26A को अमेंडेड किया गया है. उसके अंदर ये कहा गया है कि मुकदमा शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक जो टाइम पीरियड होगा वो 6 मंथ होगा. कि अब जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था, इनलॉजमेंट ऑफ टाइम था, उसको कम करके 6 पीरियड ऑफ टाइम रख दिया गया है. और उसके बाद सेक्शन नंबर 159 ये कहता है कि जो 26A जो सेक्शन है वो अप्लाइड ऑल द प्रीवियस सिविल केसेस, जो प्रीवियस केसेस जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी ये लागू होगा. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि अभी LLB के पार्ट 3 के पेपर्स होने हैं तो उसमें भी ये जो एग्जामिनर वो पूछ सकता है. Now we are moving toward the lecture on the pre-trial proceeding in the civil courts. सबसे पहले आपको वो ऑर्डर्स मेमोराइज़ करने होंगे कि जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सूट को, कि कोर्ट में जो प्री ट्रायल को ट्रायल होता है उसमें किन ऑर्डर्स का ख्याल किया जाता है कि कैसे होगा प्रोसीजर. टोटल प्रोसीजर हम आपको आज इस लेक्चर में बताएंगे. मगर सबसे पहले ये जो चार्ट है आपके सामने, जो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, ये पूरे ऑर्डर्स प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के ही हैं कि ये ऑर्डर्स काम के हैं और इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में इसको समझेंगे ताकि आप अगर ये शॉर्ट नोट आए या राइट डाउन नोट ऑन द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है, या वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर तो आप इसमें भी आपको फ़ायदा देगा. तो आप सबसे पहले ऑर्डर नंबर 1 है जो कि वो पार्टीज़ के तयन करता है. उसके बाद ऑर्डर नंबर जो 2 है वो काज ऑफ एक्शन के बारे में वो कहता है कि अगर काज ऑफ एक्शन होगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ सूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. और जो ऑर्डर नंबर 3 है वो प्लीडर प्रोवाइड करता है कि आप एक प्लेंटिफ है एक उससे ऑर्डर नंबर 3 कहता है कि आप प्लीडर की हेल्प ले सकते हैं जिसके थ्रू आप सिविल सूट कर सकते हैं. ऑर्डर नंबर 4 है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द ऑर्डर नंबर 2. ऑर्डर नंबर 4 ये कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सूट किस तरह करना है, थ्रू द प्लेंट करना है. और वो भी ऑर्डर नंबर 4 ने हमें ये भी इशारा दे दिया, डायरेक्शन दी कि हम ऑर्डर नंबर 6 के तहत प्लेंट और एसेंशियल ऑफ जो प्लेंट है वो ऑर्डर नंबर 7 के तहत कंप्लीट करने. अदरवाइज़ अगर एसेंशियल्स ऑफ या सूट अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो 7 ऑर्डर 11 नंबर रूल के तहत हमारा जो प्लेंट होगी वो रिजेक्शन हो जाएगी. उसके बाद है कि हमने एक मिस किया ऑर्डर नंबर 5. ऑर्डर नंबर 5 जब हम 6 और 7 यहाँ ये हम जब क्राइटेरिया पूरी करेंगे तो फिर उसके बाद जो ऑर्डर नंबर 5 है वो आ जाता है. ऑर्डर नंबर 5 ये कहता है कि जब कोर्ट ने एडमिट किया आपका सूट तो फिर कोर्ट की ज़िम्मेदारी हो गई कि वो समन जारी करेगा, इशुएंस ऑफ समन ऑर्डर नंबर 5 के तहत. उसके बाद फिर डिफेंडेंट का मामला आ जाता है कि डिफेंडेंट की जो कंडीशंस हैं कि अगर आता है डिफेंडेंट तो उस सूरत में कौन सा ऑर्डर हमें कहता है कि क्या करना है. अगर डिफेंडेंट आ जाता है
کورٹ کے اندر ریٹن اسٹیٹمنٹ لے کے آتا ہے تو وہ آرڈر نمبر 8 کے مطابق آئے گا. اگر وہ نہیں آتا تو اس میں پلینٹف کو کیا ریلیف ملے گا کورٹ دے گی, تو وہ آرڈر نمبر 9 ہمیں بتاتا ہے. پھر جیسے یار ڈیفینڈنٹ آیا کورٹ کے اندر, اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کروائی, تو اس کے بعد جو کورٹ ہوگی وہ ایک تو پلینٹف کے آرگومنٹس اور ایک ڈیفینڈنٹ کے آرگومنٹ دونوں کو دیکھے گی. جہاں پر فیکٹس آف ایشو آف لا ہوگا تو وہاں پہ پھر فریمنگ آف ایشو ہوگا. یہ آرڈر نمبر 14 ہے. اس سے پہلے ہم نے آرڈر نمبر 10, 11, 12, 13 یہ آرڈرس وہ ہیں جو کہ ابھی پریکٹیکیبل نہیں ہیں, مگر یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آرڈر نمبر 10 ہے کہ ایگزامینیشن آف سوٹ یہ ہے. اور آرڈر نمبر جو ہے 11, آرڈر نمبر 11 ہے انٹروگیٹریز, آرڈر نمبر 12 ہے ایڈمیشن, اینڈ آرڈر نمبر 13 ہے وہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس. اب ہمیں ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا ہے کہ آرڈر نمبر 1 کیا کہتا ہے. آرڈر نمبر 1 کہتا ہے کہ اس کے اندر 2 پارٹیز ہیں, ایک نیسیسری پارٹی, ایک پراپر پارٹی. نیسیسری پارٹی وہ ہوگی جس کے اوپر مقدمہ کیا گیا ہے. تو جس کے اوپر مقدمہ کیا گیا تو اس کا آنا لازمی ہو گیا, وہ نیسیسری پارٹی ہے. اور پراپر پارٹی کا وہ ہے کہ اگر وہ کورٹ میں نہیں بھی آئے تو وہ جو کیس ہے سول کیس وہ چل جاتا ہے. مگر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں نیسیسری پارٹی کا ہونا لازم ہوتا ہے. وہ میں نے ایک پراپرٹی پہ مقدمہ کیا تو وہ جو اگلا بندہ ہوگا, جو ڈیفینڈنٹ ہوگا, وہ نیسیسری پارٹی ہوگی. اور وہاں اس پراپرٹی کے اوپر ایک ٹیننٹ ہے, وہ وہاں رہتا ہے یا وہ کوئی کام وغیرہ کرتا ہے, یا شاپ ہے یا کوئی ہوم ہے, ہاؤس ہے, تو اس میں پھر وہ ٹیننٹ ہوگا, وہ پراپر پارٹی ہوگا. اور وہ بھی آ سکتا ہے کورٹ کے اندر کہ وہ آرڈر نمبر 1 اور 10 کے رول نمبر کے تحت آ سکتا ہے, اور وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں نے جو ایگریمنٹ کیے وہ تو میں نے بی کے ساتھ کیے, اے کے ساتھ میرا معاملہ نہیں ہے. تو یہ آپ کا آرڈر نمبر 1 ہے. اور اس کے بعد جب یہ ڈسپیوٹ ہوا تو اس کے اندر سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کاز آف ایکشن ہے یا نہیں ہے. جو بھی کاز آف ایکشن از دا فرسٹ اسٹیج ٹو فائل دا سیوٹ. جیسے آپ CRPC میں دیکھتے ہیں کہ آفینس کا ہونا لازمی ہوتا ہے, اس کے بعد FIR کٹتی ہے. اس طرح سول سوٹ دائر کرنے سے پہلے کاز آف ایکشن کا ہونا لازمی ہے. اگر کاز آف ایکشن نہیں ہوگا تو پھر جو کیس آگے جا کر 7 آرڈر رول نمبر 11 کے تحت خارج ہو جائے گا. اس کے بعد اب جیسے کاز آف ایکشن ہوا تو ہم کیا کریں, وہ آرڈر نمبر 3 ہمیں کہتا ہے کہ آپ پلیڈر کی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ پلیڈر کی مدد سے آپ کیس کو انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, فائل کر سکتے ہیں. اب جیسے ہی آرڈر نمبر 3 آ گیا, پلیڈر آ گیا, تو اس میں پھر جب اب یہاں پر دیکھیں گے کہ آرڈر نمبر 4 ہے, آرڈر نمبر 4 پلس سیکشن نمبر 26A جو ابھی امینڈمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی. اب انسٹیٹیوٹ آف سوٹ کرنا ہے کہ اب اس میں کیسے کرنا ہے, تھرو دا پلینٹ کرنا ہے. سوٹ کیسے کرنا ہے, تھرو دا پلینٹ کرنا ہے. اور وہ ہمیں کون بتاتا ہے, وہ ہمیں آرڈر نمبر 6 ہے, اور آرڈر نمبر 7 کے جو اسینشلس ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ سول کیس کو آپ کورٹ میں مقدمہ دائر کروائیں گے تو اس میں آپ کو ان اپلیکیشن کا خیال کرنا پڑے گا. سیکشن نمبر 75 کی اپلیکیشن لگے گی, کیونکہ آپ کہیں ڈسپیوٹ ہے, کہیں کنفلکٹ ہے ہاؤس پہ, پراپرٹی پہ, تو ایگریکلچر پراپرٹی پہ یا کہیں بھی, تو آپ اس میں کہیں گے سیکشن نمبر 75 میں کہیں گے لوکل باڈی بنائی جائے, لوکل کمیشن بنائی جائے, تاکہ آپ فردر اس میں کورٹ کے لوگ آئیں اور وہ وہاں وزٹ کریں. اس کے بعد 39 آرڈر رول نمبر 1 اینڈ 2 اٹ مینس کہ آپ ٹیمپرری آپ جسٹس کورٹ سے کہیں گے مجھے ٹیمپرری انجیکشنس چاہیے, اسٹے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے خلاف میں نے مقدمہ کیا ہے وہ میری پراپرٹی آگے سیل نہ کر دے, تاکہ پھر وہ کورٹ کے لیے پھر زیادہ وقت بھی ضائع ہوگا اور زیادہ پھر ایمبیگوٹیز بھی ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آرڈر نمبر 33 کی بھی اپلیکیشن لگ سکتی ہے اگر پور ہے, اس کے پاس اتنے پیسے وقت نہیں ہیں, تو وہ آرڈر نمبر 33 کے تحت وہ کہے گا کہ جب تک میرا یہ جو کیس سالو نہیں ہو, جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں کورٹ کی فیس جمع کروا دوں گا.
اس کے بعد یہ سیکشن نمبر 148 اینڈ 149 یہ ہے ایک ایڈوکیٹ کے لیے بھی ہے اور کلائنٹ کے لیے بھی ہے کہ وہ انلارجمنٹ آف ٹائم کورٹ سے مانگتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ بینک ساری بند تھی یا کوئی موب ہو گیا سٹی کے اندر تو ہم وہ کورٹ فیس جمع نہ کروا سکے، یا کوئی جیسے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہت ویک ہو گئے، تو اس میں پھر ہم سیکشن نمبر 148 اور 149 کی اپلیکیشن دیں گے تاکہ پھر ہمیں کچھ ریلیف مل جائے۔ تو جیسے ہی ہم نے آرڈر نمبر 6 اور 7 کر لیا، پلیٹ کرنا ہے اور پھر اسینشیل آف پلینٹ کو دیکھنا ہے کہ کاز آف ایکشن تو کریٹ ہوا ہے، اور ہم نے اپلیکیشن 33 کی بھی دی، ہم نے پھر 39 کو بھی دیکھا، اور کوئی بھی اس میں انڈر ویلیوڈ بھی نہیں ہے، پراپر اسٹیمپڈ بھی ہم نے سوٹ کو کروا دیا، سارا کچھ کیا۔ اچھا، کورٹ اگر 7 آرڈر رول نمبر 10 یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، 7 آرڈر رول نمبر 10 اینڈ 11 یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ رول نمبر 10 ہے یہ ہے کہ ریٹرن آف پلینٹ بیکاز آف جورسڈکشن، کہ اگر کورٹ دیکھے گی کہ یہ جو سوٹ کیا گیا ہے یہ تو یہاں اس کی جورسڈکشن اس کورٹ میں نہیں ہے، یہاں تو سول کورٹ میں یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو اس سے پھر وہ کیا ہوگا کہ پلینٹ کو ریٹرن کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم جو آرڈر نمبر 7 میں آرڈر نمبر 4 نے ہمیں بتا دیا، آرڈر نمبر 7 کو دیکھتے ہوئے آپ سوٹ فائل کریں۔ اس کے علاوہ آرڈر نمبر 7 وہ کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ریجیکشن آف پلینٹ کس بنیاد پہ ہو سکتی ہے، ویسے تو کافی ساری بنیادیں مگر 4 میجر یہی ہیں کہ نو کاز آف ایکشن، اگر سوٹ میں اندر کاز آف ایکشن نہیں ہے تو آپ کا جو سوٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ نو کورٹ فیس آپ نے نہیں جمع کروائی، کیس خارج ہو جائے گا۔ نو پراپر اسٹیمپ نہیں ہے تو وہ کیس پراپر وہ ختم ہو جائے گا آپ کا کیس، اور پراپر ایگزام نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پھر ہم نے ایک سیکشن آرڈر نمبر 5 مس کیا۔ یہاں پر اگر کورٹ اس دونوں کنڈیشن دیکھتی ہے کہ ہاں یہ اب اس کورٹ میں فائل انسٹیٹیوٹ ہوگا یا سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا اور ریجیکشن بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آرڈر نمبر 5 کہتا ہے کہ جیسے ہی کورٹ نے انسٹیٹیوٹ کیا یا ایڈمٹ کیا تو پھر آرڈر نمبر 5 کہتا ہے کہ ایشوئنس آف سمن یا کال ریٹن ٹو دا ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف دونوں کو، ایک کو اگر پلینٹف نے کیس کیا تو پھر ڈیفینڈنٹ کو کال بھیجے گی۔ ایشوئنس آف سمن، اچھا ان کے جو سی پی سی میں ویسے 4-5 ویز ہیں کہ کیسے۔ سب سے پہلے پرسنل سروس کے تھرو ہم کیا کریں گے، ہم ڈیفینڈنٹ کو پیغام پہنچائیں گے کہ آپ کے خلاف اے بندے نے مقدمہ کیا ہے، تو پرسنل سروس ہو گئی۔ افیکسیشن کوئی ای میل کریں گے، افیکسیشن فیکس کر دیں گے جو بھی ہو، اور اس کے بعد ہے پوسٹل کو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو کوریئر کریں گے، کوئی ڈاک کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، یا کہ جو بھی کوریئر سروسز ہے اس کے ذریعے ہم اس بندے کو ایڈریس پہ ہم نوٹس بھیجیں گے۔ پہلے زمانے اس کے بعد انسٹیٹیوٹیڈ میتھڈس ہوتے تھے، پہلے وہ ڈھول بجاتے تھے اور لوگوں کو پھر ایک گاؤں میں دیہات میں پھر ایک بندہ آواز دیتا تھا کہ فلاں بندے کی کل پیشی ہے یا فلاں بندے کے اوپر فلاں بندے نے کیس کیا، یہ وہ طریقہ۔ اب وہ یہاں اس 2020 میں تو نہیں ہے، لیٹسٹ 21st سینچری ہے، تو خیر وہ یہ بھی بتانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ کہ اگر ڈیفینڈنٹ کے پاس پیغام پہنچ گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب ڈیفینڈنٹ کے اوپر دو آپشنس ہیں، کیا وہ آتا ہے یا نہیں آتا، کمس ناٹ کمس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں آتا، ناٹ کمس۔ تو اگر ناٹ کمس اگر نہیں آتا ڈیفینڈنٹ، تو ہم سیکشن نمبر 9 آرڈر نمبر 9 ہمیں کہتا ہے کہ جو ایکس پارٹی پلینٹف پروسیڈنگ، کورٹ کہے گی پلینٹف کو کہ آپ سوٹ کو پروسیڈ کریں، آپ پروف کریں اپنے کیس کو، آپ پھر کورٹ ڈگری جاری کرے گی۔ اچھا، جیسے ہی ڈگری جاری ہو گئی، اب بالفرض یہ مان لیں کہ پلینٹف کے حق میں فیصلہ آ گیا تو ڈیفینڈنٹ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ڈیفینڈنٹ کے پاس 3 ریمیڈیز ہوں گی، وہ بھی چلیں وہ بھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیکشن آرڈر نمبر 9 رول نمبر 11 سیٹ اسائڈ ایکس پارٹی، ڈیفینڈنٹ کلیم کرے گا کہ میری پراپرٹی اس کے پاس ہے،
یا میرے کچھ اماؤنٹ آف منی ان کے پاس رہتی ہے تو یہ ایکس پارٹی اسائڈ کر دے گا, کلیم کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسائڈ ایکس پارٹی. اور دوسری بات یہ کہ سیکشن 96 کہ اپیل کرے گا ہائی کورٹ کے اندر. اور آرڈر نمبر 2 نمبر رول فراڈ, یہ جو آرڈر نمبر 9 اور 11 ہے یہ سیٹ اسائڈ ایکس پارٹی کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایکسکیوز بتائے گا ایکس پارٹی کے, وہ اپنے ایکسکیوز بتائے گا. اور اس کے بعد ہے آرڈر نمبر 9, جب آپ ڈیفینڈنٹ آ جاتا ہے تو آرڈر نمبر 8 آرڈر نمبر 8 لگے گا. اس کے مطابق یہ ہے کہ ریٹرن آف ریٹن اسٹیٹمنٹ, سیٹ آف کاؤنٹر کلیم, وہ پہلی والی بات مسٹیک ہو گئی. اس میں یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کلیم کرے گا کہ میں نے جو ان کے آرگومنٹس ہوں گے اس کے کچھ وہ ایکسیپٹ کرے گا, کچھ وہ ڈینائی کرے گا, اس میں وہ یہی کہے گا. اور اس کے بعد جو پلینٹف نے جو پچھلے آرڈر نمبر 4 کے ساتھ اپلیکیشنز دی تھی جب انسٹیٹیوشن آف سیوٹ کا وقت تھا, تو اس میں اس نے 75 کی 39 آرڈر 1 and 2 رول کی اپلیکیشن دی تھی. تو اس میں جو جج ہوگا, جو کورٹ ہوگی, وہ کیا کہے گی کہ اب جیسے جہاں پر ایشو فریمنگ ہونے والا تھا, فریمنگ آف ایشو ہوگا, تو کورٹ کیا کہے گی اب اس میں پرماننٹ اسٹے لگا دے گی. اس سارے اپلیکیشن کو مطلب کہ ختم کر کے پرماننٹ اسٹے لگا دے گی. اب جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تب تک کوئی سیل بھی نہیں کر سکتا, اور کچھ بھی اس پراپرٹی کے اوپر کوئی بھی کسی کا حق نہیں ہے جب تک وہ فیصلہ آ جائے. تو اس میں پھر یہ ساری اپلیکیشن کنورٹ ہو جائیں گی پرماننٹ اسٹے کے اندر. اچھا, آرڈر نمبر 8 کے بعد ہم جو سی پی سی ہے, پھر ہم جو کورٹ ہوگی ریسپانسبلٹی ہوگی کہ جو فیکٹ آف ایشو اینڈ ایشو آف لا, ان دونوں کو دیکھتے ہوئے آرڈر نمبر 14 کے تحت, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے تحت فریمنگ آف ایشو کرے گی. یہاں سے جیسے سی آر پی سی میں چارج فائل ہوتی ہے, جیسے چارج فائل ہوتی ہے نا, تو چارج فائل جیسے ملزم ہوتا ہے, وہ ان سے کورٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے چوری کی ہے, تو وہ اگر کہتا ہے نہیں کی, تو یہاں پر ایشو ہوا تو وہ اس کے اوپر چارج فائل ہوگی. اگر کہتا ہے کہ ہاں کی ہے تو پھر اس پہ کیس نہیں, اس کو ڈائریکٹ سزا آئے گی. تو بہرحال وہ تو سی آر پی سی میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سی پی سی میں بھی اس طرح ہے کہ جہاں پر ایشو آف فیکٹ, ایک ایشو بھی ہوا نا, تو اس میں پھر فائل شوٹ ہو جائے گا, انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا. کیسے فار صاحب, خلا کا آپ کیسے لے لیں کہ آپ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میری شادی ہوئی, میرے بچے ہوئے, اور مجھے 2 سال سے انہوں نے خرچہ نہیں دیا, 2 سال تک انہوں نے مارا پیٹا اور مجھے گھر سے نکال دیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی, تو اگر نہیں کی تو یہ بچے کس کے ہیں. تو ایک جو ایشو آف فیکٹ اس میں سے ایک لے گا, اور پھر اس میں پھر فریمنگ آف ایشو ہو جائے گی. اس کے بعد اچھا, اس سے پہلے ہم نے 3 آرڈرس ہم نے چھوڑ دیے تھے. اس میں یہ ہے کہ آرڈر نمبر 10 ہے ایگزامینیشن آف پارٹی کے کورٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایگزامینیشن آف پارٹی کرے گی. یہ فراڈ تو نہیں ہے, یہ کیس ہے وہ کیسا ہے, یا کس کے متعلق پارٹیز کے ہیں. اس کے بعد ہے کہ آرڈر نمبر 11 سی پی سی کے تحت انٹروگیٹریز, کہ کورٹ ان سے کوشچنس کرے گا کہ یہ جو جگہ ہے یہ آپ کی ہے یا آپ نے کہاں سے لی, جو بھی ہوگا وہ جو دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ پروف کرے گا. اس کے بعد ہے ایڈمیشن, کہ دونوں طرف سے جو ڈاکومنٹس آئیں گے اس کو پھر پروف کرے گی, دیکھے گی کورٹ کہ ہاں ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ. اگر کم ہوں گے تو پھر کورٹ انہیں کہے گی کہ آپ یہ غلط ہے, اس کو دوبارہ آپ لے کے آئیں. اور اس کے بعد ہے لاسٹ آرڈر نمبر 13 سی پی سی پروٹیکشن, یہ پروڈیوسر میں نے لکھا ہے, پروسیجر لکھا ہے. تو یہاں پر ہے پروٹیکشن آف ڈاکومنٹس, کہ جتنے ڈاکومنٹس سول میں کیس میں ریکوائرڈ ہوں گے وہ سارے کورٹ دیکھے گے. جب آپ انسٹیٹیوٹ آف فائل کریں گے تو سارے ثبوت آپ لگائیں گے, اور ویسے وہ بھی ڈیفینڈنٹ بھی لگائے گا. تو اس میں پھر دونوں دیکھ کے پھر کورٹ آگے پروسیجر کو ہیڈ کرے گی. تو یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہوا. کہ اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا
کہ آفٹر 14 آرڈر، کہ 14 آرڈر کے بعد جب فریمنگ آف ایشو ہوا تو ایگزیکیوشن تک ہم جو سیکنڈ لیکچر ہوگا وہ وہاں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گا. اور اس میں یہ 2 کوسچنس آتے ہیں، ایک تو پری ٹرائل پروسیڈنگ میں آتا ہے اور دوسرا یہ آتا ہے کہ فریمنگ آف ایشو سے لے کے ایگزیکیوشن تک آرڈر نمبر 21 یا 22 تک وہ پوچھ لیتا ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو.